नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा फ़क़ीना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़ीना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़ीना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली हम दोनों क्लासों में क्या पढ़े थे? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा में हमने जो कुछ मांगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, उसके जवाब में सूरह बकरा की आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहकामात जिस तरीके से जिंदगी गुजारना है वो बताए थे। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 6 से 20 करेंगे। पिछली क्लास में हमने सूरह बकरा की 5 आयतें की थी। सूरह बकरा की शुरुआत अलिफ लाम मीम से यानी हुरूफ मुक़त्तआत से हुई थी। उसके बाद की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आसमानी किताबों का जिक्र था। फिर उसके बाद में आयत नंबर 3 में हमें मोमिनों की सिफात बयान की गई थी। अगर ईमान लेकर आए हैं तो उस पे हमें क्या-क्या चीजें करना है, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना, जन्नत दोज़ख पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर यकीन, अज़ाब क़ब्र का यकीन, तकदीर पर ईमान, यानी ईमान का जो हिस्सा है ईमानियत का वो हमें बताया गया था। उसी आयत में युक़ीमूनस सलाता कहा गया था। उसका क्या मतलब था? नमाज को कायम करना। नमाज को पढ़ने का हुक्म नहीं बल्कि कायम करने का। कायम करने की जो शराइत थे वो मैं पिछली किताब में बता चुकी थी। और ये नमाज हमारे लिए तोहफे के तौर पे नाजिल हुई थी। तो इसमें हम किसी भी तरह की लापरवाही, काहली, सुस्ती ये हम नहीं कर सकते। मोमिन और काफिर में फर्क करने वाली चीज क्या है? वो नमाज ही है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने आप को मुसलमान कैसे कह सकते? जबकि उस जमाने के मुनाफिकीन जो थे ना वो भी नमाज पढ़ा करते थे। उनको ये डर था कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमें काफिर समझेंगे। तो हम भी अपनी नमाजों में खुशू खुजू पैदा करेंगे। ये उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस पर अमल करना शुरू भी किए होंगे। और आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून कहा है। उसमें हमें क्या दिया? जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिज़्क़, जिसमें मैं बता चुकी कि हमारी सेहत, माल, दौलत, औलाद, हर चीज जो भी आप में क्वालिटीज है वो सब आ जाती। तो उसमें से हम मोमिनों को क्या करना चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में खर्च करना चाहिए। उसमें सदका वाजिबा भी है, सदका नफीला भी है। अगर किसी के पास माल दौलत नहीं है तो वो अपने जो भी स्किल्स है वो दीन के कामों में लगाएं, कि दूसरों की यानी अल्लाह ताला की मखलूक की मदद करने में लगाएं। ये सारी चीजें रिस्क में आती। रिस्क का मतलब हम पहले खाना ही समझते थे ना, लेकिन जब कुरान को हम समझने लगे तो हमें पता चला कि रिस्क का मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं है, बल्कि तमाम इंसान की जो आज़ा में जो जो चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाई, हमारी फैमिली है, घर है, बच्चे है, कपड़े वगैरह है, ये सब रिस्क में आते। ठीक है। फिर और सबसे बड़ी चीज, हम औरतों के लिए क्या जिम्मेदारी है? औलाद की तरबियत करना। अगर आपके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से औलाद की नेमत है तो नेमत की हिफाजत करना, उनकी तरबियत दीन के तरीके से करना, कुरान और हदीस की तालीम उन्हें दिलाना, ये सब मैंने पिछली क्लास में बताई थी। क्योंकि अगर हम उनको बचपन से ये तालीमात नहीं देंगे तो क़यामत वाले दिन हमारे से पूछ होगी उसकी। दुनिया की तमाम आला डिग्री आप बच्चों को दिला दिए होंगे, लेकिन उसका सवाल क़यामत के दिन नहीं होगा। वो तो सिर्फ दुनिया की ज़रूरत है, लेकिन आखिरत के लिए बच्चों को हमने क्या तालीमात दी है उसके बारे में ज़रूर हमारे से पूछ होगी। एक मर्द का तालीम हासिल करना उसकी अपनी हद तक रहता है, लेकिन एक औरत का तालीम हासिल करना एक नस्ल, आने वाली नस्ल को तैयार करना है। तो हम औरतों की जिम्मेदारी जो ज्यादा है ना, दीन की तरफ बच्चों को लाना, नमाज की पाबंद करना, ये सब माँ कर सकती। तो इसीलिए हम तमाम बहनों से गुजारिश करते हैं कि इन आयतों पर गौर फिक्र करें और उस पर अमल करने की कोशिश भी करें। अगर हम इस पर पाबंदी से अमल करेंगे तो हमको देख के हमारी भी औलाद इसकी पैरवी करेगी। यानी बच्चों को गुमराही से निकाल कर रोशनी में ला सकते, या फिर शिर्क बिदअतें करके फिर वो बच्चों की नस्लों में जब तक वो चलते रहेगा आपके लिए वो अजाब बनेगा। तो आप सवाब जारिया चाहते हैं या अजाब जारिया चाहते हैं, ये आप सोचिए। और सूरह बकरा की आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया? मोमिनों की सिफात बयान की, मोमिनों की तारीफ फरमाई। यानी अगर हम भी कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो इन तारीफ में हम भी शामिल होंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम।
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو اب ہم امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا قرآن سے وہ دوسروں تک پہنچائے، چاہے وہ ایک آیت کیوں نہ ہو۔ اور پھر ہم سورہ بقرہ کی آیت 5 میں کیا پڑھے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تعریف فرما رہے ہیں کہ جو کوئی ایمان لائے آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، جو میں پچھلے بتا چکی، اس کی وجہ سے وہ لوگ ہدایت پر ہے، کیونکہ قرآن اور اللہ کی جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بتاتی تھی، اور جو کوئی ہدایت کے راستے پر چلیں گے وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور عذاب سے نجات پانے والے ہیں۔ عذاب کون سا؟ یہ دنیا کا چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہے، بلکہ آخرت کا جہنم والا عذاب ہے۔ جو کوئی دنیا میں اپنی آخرت کی فکر کر کے جہنم سے خود کو بچا لے، اصل کامیابی تو وہی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دو خوف کبھی بھی کسی کو نہیں دے گا۔ دو خوف سے کیا مراد ہے؟ ایک دنیا کا خوف، ایک آخرت کا خوف۔ جو کوئی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارے، یعنی تقویٰ اختیار کرے، وہ آخرت میں بے خوف ہو کر خوشحال زندگی گزار سکے گا۔ اور اگر جو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بے خوف ہو جائیں گا تو ضرور اس کو آخرت میں خوف لگا ہوگا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، یعنی عالم برزخ کی زندگی اس کے عذاب کی گزریں گی، اور وہ ایک ڈر میں گزرے گی، خبر سے لے کے حشر تک اس کا کیا انجام ہوگا، اس کے ساتھ آگے کیا معاملہ ہونے والا ہے، یہ سب خوف میں ہی مبتلا رہیں گا۔ اور خوف بھی خوف ختم نہیں ہونے والا ہے، خوف جہنم میں جانے کے بعد میں بھی وہاں پر بھی عذاب کا ڈر، عذاب کو سہنا، یہ سب چیزیں آسان نہیں ہے، سننے کہنے کے لیے آسان ہے، لیکن جب چھوٹی سی تکلیف ہمیں دنیا میں پہنچتی تو ہمیں کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر آخرت کے عذاب کو معمولی سمجھ کر زندگیوں میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اور قرآن کو پڑھنا ہمارے لیے اس دن بہت ہی کام آنے والا ہے، خبر سے لے کے حشر تک ہمارے ساتھ رہے گا، قرآن ہماری سفارش کرے گا، جنت میں لے کے جائے گا۔ تو یہاں تک تو ہم نے پچھلے لیسن کا ریویو کیا ہے۔ اب آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر 20 تک کریں گے، کیونکہ مومنوں کے بارے میں آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک کہا گیا تھا۔ اب آیت 6 اور 7 میں ہم کافر کے بارے میں پڑھیں گے، پھر آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک منافقوں کا ذکر ہے۔ چلیے اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے ورڈ ٹو ورڈ میننگ کریں گے۔ پہلے اِنَّا بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، آیا انذرتہم آپ ڈرائیں انہیں، ام یا لم نہ تنذرہم ڈرائیں انہیں، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، اور علی اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، اور علی اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، اور من الناسی بعض لوگ ہیں، من جو یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، اور بالیوم الآخری آخرت کے دن پر، حالانکہ ہم اب تک کیا ہے، وا کو ہم اور کے لیے کرے تھے، تو کبھی کبھی آیت کے مطابق ہم وا کا معنی حالانکہ بھی کر سکتے، تو وا حالانکہ ما نہیں ہے، ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے، یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو یا اپنے آپ کو، اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ سو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، مرضن بیماری میں، اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما ساتھ اس کے جو، کانو تھے وہ، یکسبون جھوٹ بولا کرتے، اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے،
लहुम उनके लिए, लिया लिए उनके, ला ना, तुफसिदु तुम फसाद करो, फिल अर्दी जमीन में, कालू वो कहते हैं, इन्नमा बेशक, नहनु हम तो, मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं, अला खबरदार, इन्नहुम बेशक वो, हम वही तो है, अल मुफसिदून फसाद करने वाले, वलकिन ला यशउरून, वलकिन और लेकिन, ला नहीं, यशउरून वो शऊर रखते हैं, वइज़ा और जब, क़ीला कहा जाता है, लहुम लिए उनके, आमिनु ईमान लाओ, कमा जैसा कि, आमनन नासु ईमान लाए और लोग, कालू वो कहते हैं, अनुमिनु हम, क्या हम ईमान लाए, कमा जैसा कि, आमन सुफहाउ यानी ईमान लाए बेवकूफ, सुफहा का मतलब है बेवकूफ, अला खबरदार, ये अला ये तरफ की तरफ नहीं है, ये अला का मतलब कोई ऐलान करना, खबरदार करना, उसके लिए इस्तेमाल होता है, इन्नहुम बेशक वो, हम वही तो है, असुफहाउ बेवकूफ, वलकिन और लेकिन, ला नहीं, यालमून वो इल्म रखते हैं या वो जानते हैं, वा और, इज़ा जब, लक़ू मुलाकात करते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से जो, आमनु ईमान लाए, क़ालू वो कहते हैं, आमन्ना हमने ईमान लाया, व इज़ा और जब, खलो वो अकेले होते, इला तरफ, शयातीनिहिम अपने शैतानों के, क़ालू वो कहते हैं, इन्ना बेशक हम, माअकुम साथ तुम्हारे हैं, इन्नमा बेशक, नहनु हम तो, मुस्तहजिऊन मजाक करने वाले हैं, शयातीनिहिम इसमें जो है ना, ये इंसानों को कहा गया है, इंसानों में भी शैतान होते हैं, हम पहले पढ़ चुके ना, ये उनके सरदारों से या उनके बड़े मालदार यहूदी उल्मा, ये सब उसमें शामिल है, अल्लाहु अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, यस्तहज़िउ मजाक करता है, बिहिम साथ उनके, फयमुद्दूहुम और ढील दे रहा है उन्हें, फी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में, यामहून वो अंधे भटक रहे हैं, उलाइका यही है वो, अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने, इश्तरो खरीद लिया, अज़्ज़लाला गुमराही, बिलहुदा हिदायत के बदले, फमा तो ना, रबिहत फायदा दिया, तिजारतुहुम उनकी तिजारत, वमा और ना, कानू थे वो, मुहतदीन हिदायत पाने वाले, मसलुहुम मिसाल उनकी, कमसली जैसे मिसाल, अल्लज़ी उसकी जिसने, इस्तौक़दा जलाई, नारन आग, फलम्मा तो जब, अज़ाअत उसने रोशन कर दिया, मा हौलहु अतराफ का माहौल, ज़हबा ले गया, अल्लाहु अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, बिनूरिहिम नूर उनका, व तरकहुम और छोड़ दिया उनको, फी में, ज़ुलुमातिन अंधेरों में, ला युबसिरून नहीं वो देख पाते, सुम्मुन बहरे, बुकमुन गूंगे, उम्युन अंधे, फहुम तो वो, ला यर्जिऊन नहीं वो रुजू करेंगे, रुजू करने का मतलब इस्लाम की तरफ आना, इंशाल्लाह हम यहाँ पर सिर्फ वर्ड मीनिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह तफसीर में डिटेल में देखेंगे इसके बारे में, औ या कसही इबिन जोरदार बारिश या ज्यादा बारिश, मिन से, अस्समाई आसमान, फीही इसमें, जुलुमातुन अंधेरे, वरअदुन और गर्ज, व बरकुन और बिजली है, यजअलूना वो डाल लेते हैं, असाबिअहुम उंगलियां उनकी, फी में, आजानिहिम कानों में अपने, मिनस सवाइकी मिन से, सवाइकी बिजली की कड़कों को, हजरल मौत हजरा बचने के लिए, अलमौत मौत से, वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मुहीतुन घेरने वाला है, अहाता करने वाला है, बिल काफिरीन
काफिरों को। यकादो करीब है, अलबर्क बिजली की कड़क, बिजली की चमक, यख्तफु उचक ले, अबसारहुम बीनाई उनकी, कुल्लमा जब कभी, अज़ाअ लहुम उसने रोशनी की, लिए उनके, लहुम लिए उनके, मशो वो चल पड़े, फीही इसमें, व इज़ा और जब, अज़लमा उसने अंधेरा किया, अलैहिम उनके ऊपर, कामू वो खड़े हो जाते हैं, वलो और अगर, शाअल्लाहु चाहे अल्लाह सुब्हान ताला, लज़हबा जरूर ले जाता, बिसमइहिम उनकी समात, व अबसारिहिम और उनकी बसारत, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला, अला ऊपर, कुल्ली हर, शैइन चीज के, कदीर कुदरत रखने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक वर्ड मीनिंग मुकम्मल हुई हमारी। अब हम अल्लाह सुब्हान ताला की तौफीक से इसकी तफसीर करेंगे। आयत 6 और 7 में अल्लाह सुब्हान ताला काफिरों को आपका डराना या न डराना बराबर है कहा है। वो हरगिज ईमान लाने वाले नहीं है। ये कब कहा जाता? जब आप एक बच्चे को बार बार समझाते समझाते उसके बावजूद भी अगर वो बच्चा नहीं मान रहा आपकी बात, तो हम क्या कहते हैं? अब इसको समझाना बेकार है। इसी तरह अल्लाह सुब्हान तआला भी उनके कुफर और उनकी मासियत की वजह से उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर कर दी है और आंखों पर पर्दा डाल दिया है। और ये दुनिया का अजाब है। आखिरत का अजाब तो बहुत ही ख़तरनाक, दर्दनाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत में तसल्ली दी गई है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश हुआ करती थी कि सब ईमान लाकर मुसलमान हो जाए, और दिन रात इसी कोशिश में लगे भी रहते थे और तकलीफ़ में गमगीन भी रहा करते थे। और उनके ईमान नहीं लाने पर दिन रात आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तकलीफ़ थी अल्लाह सुब्हान ताला को देखी नहीं गई। इसीलिए इस आयत में अल्लाह सुब्हान ताला ने कह दिया कि आप गमगीन ना हो, बल्कि इनके नसीब में ही ईमान लाना नहीं है। जबकि अरब के कई लोग ईमान ला चुके थे, मगर चंद मखसूस लोग जिनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, उसमें हक़ पहचानने की सलाहियत ख़त्म हो गई थी। जैसे मिसाल के तौर पर अबू जहल, अबू लहब वग़ैरह, ये मक्के के सरदार थे, बड़े लोग। अब ये अगर ईमान ले आते तो दूसरे आम लोगों के लिए भी ईमान लाना आसान हो जाता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा कोशिश ये होती थी कि ये कुरैश मक्का के जो सरदार है वो ईमान ले आए। जो कोई ईमान लाता था, मक्की दौर में क्या होता था आप लोगों को पता है ना। अगर कोई सीरा पढ़े हुए है तो उनको पता होगा कि जितने भी लोग ईमान लाए, आसान ज़िंदगी नहीं थी उनकी, बल्कि उन पर जुल्म सितम बढ़ जाता था और वो लोग अपने ईमान को छुपाया करते थे। क्योंकि ये कुरैश मक्का के जो सरदार थे वो तरह तरह की अजियतें देते थे, उनका खाना पीना हर चीज़ रोक देते थे। तो ये सब्र का मौका था, सब्र करने का। सब्र भी सब्र, ऐसा सब्र था, वो भूख प्यास, खाना, घर दार, माल, औलाद, बच्चों, सबसे अलग हो जाना पड़ता था ईमान लाने वालों को। अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जानवरों की तरह तो नहीं बनाया ना। अल्लाह सुब्हान ताला दिल, दिमाग, आँख, नाक, कान दिए। ये किस वजह से दिए? हम अपने अतराफ़ जो चीज़ें अल्लाह सुब्हान ताला की कायनात की बिखरी पड़ी हुई है, जो नेमतें हमको दी गई है, उसमें गौर फ़िक्र करें और हमें हक़ और जो भी बातें हैं हक़ बात खोल कर कुरान और हदीस के ज़रिए बता दिए। अब हमें ज़ाहिरी इख्तियार भी दिया गया है कि चाहे तो तुम जन्नत के लिए तैयारी कर लो, चाहे तो अपने लिए दोज़ख पक्की कर लो। तो अब इंसान के अपने हाथ में है कि तैयारी किस चीज़ की कर रहा है। ये सिर्फ ये इन आयतों की हद तक नहीं है, ये क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानियत के लिए ये सबक दिया गया है इसमें। मिसाल के तौर पर स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो एक टीचर सारे बच्चों को एक साथ ही लेसन समझाती ना, क्या सही है क्या गलत है सब बताने के बावजूद अगर कोई बच्चा इम्तिहान में सही नहीं लिखता, जो टीचर बताया उसके उलट करता, तो क्या उसको मार्क्स मिलेंगे? नहीं ना। जो कुछ वो लिखेगा उसी के मुताबिक मार्क्स दिए जाएंगे, चाहे वो फेल हो या पास हो, बच्चे की अपनी जिम्मेदारी है। टीचर को तो दोष हम नहीं दे सकते। तो अल्लाह सुब्हान ताला भी हमें बता दिया हक़ और बातिल कुरान और हदीस के ज़रिए। अब अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं समझेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, तो ये कसूर हमारा अपना है। दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए हम वक्त भी लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, ताकि हम दुनिया के इम्तिहान में फ़ेल ना हो। और एक्स्ट्रा ट्यूशन्स भी दिए जाते हैं बच्चों को, ताकि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएँ।
تو کیا ہم یہ کوشش آخرت کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے کے لیے کوئی وقت نکالنا، پیسہ لگانا یا اس میں محنت کرنا، جیسا حق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ویسا ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے۔ اور ایک مثال، اگر ہمارے گھر میں کوئی مریض ہو جاتا ہے، کوئی ہاسپٹل میں ہی آپ دیکھتے ہیں، اگر وہ بیڈ ریڈن ہو جاتا، اس کے کوئی باڈی پارٹس کام نہیں کرتے یا کچھ بھی ایسا ریزن ہے، تو فزیوتھراپی رکھتے نا۔ فزیوتھراپی کیوں کروائی جاتی؟ کیونکہ وہ حرکت نہیں کرنے کی وجہ سے اس کا جسم کا حصہ شل نہ ہو جائے۔ اور عام انسانوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ کیوں نہیں ہوتی وہ ضرورت؟ کیونکہ وہ تمام اعضاء کو استعمال کرتا ہے، اور جو استعمال نہیں کر سکتے وہ ناکارہ ہو جاتے، تو اسی لیے ان کو فزیوتھراپی کرائی جاتی۔ ویسے ہی ہمارے بھی دماغ، دل، آنکھ اور کان کو ہم قرآن کے لیے، حدیث کے لیے اگر استعمال نہیں کریں گے، اس میں غور و فکر کرنے میں نہیں لگائیں گے، تو یہ بھی ہمارے لیے دنیا کی نعمتیں تو دیکھ سکتے ہیں، ہم دنیا کی تو چیزیں دیکھ سکیں گے، دنیا کے تو کام کر سکیں گے، لیکن آخرت کی جو باتیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے قابل نہیں رہیں گی، یہ سن ہو جائیں گی، جس کے بعد وہ حق سننے سے، حق دیکھنے سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کر رہا، بلکہ مسلسل مہلتیں دینے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نہیں آ رہا، معصیت کی وجہ سے ان کے دلوں پر اتنا اثر ہو گیا کہ مہر لگ چکی کہ وہ حق کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، تو ویسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یہ آیت بیان کی، کیونکہ کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیوں پر غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ ایمان تو ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح بچے کو ماں جب تک نہیں رویا دودھ نہیں پلاتی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب تک ہم مانگیں گے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی نہیں دیں گے۔ بہت ساری چیزیں تو بنا مانگے دی جا چکی، لیکن ہدایت مانگنے سے ہی ملنے والی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا ہی چلا جاتا اور توبہ کرنے کی اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی، نہ توبہ کرنا کا خیال بھی اس کے دل میں آتا، تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آ جاتا کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا، جہاں سے ہدایت کی طرف آنا ناممکن ہو جاتا۔ اگر جیسے ہم ایک کپڑے پہ داغ لگتا، تو کیا ہم اس پہ داغ پہ داغ لگنے چھوڑ دیتے؟ اگر آپ کا فیوریٹ ڈریس ہے تو آپ اس کو کیا کرتے؟ فوراً دھو دیتے، تو جیسے ہی دھو دیتے پھر آپ کا کپڑا صاف ہو جاتا۔ ویسے ہی ہمارا بھی دل صاف ہو جاتا، اگر توبہ استغفار کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائیں گے آپ، اور ہمارا دل پہلے کی طرح جس پاک و صاف تھا اسی طریقے سے ہو سکتا۔ لیکن ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دینے سے جو داغ پرانے ہو جاتے وہ نکالنا مشکل ہو جاتا، بعض ایسے داغ ہوتے تو وہ نکلتے ہی نہیں۔ تو ویسے ہی طریقے سے گناہ بھی ہوتے جاتے ہیں، جو صغیرہ گناہ ہے، جب صغیرہ گناہ جب انسان کرتے جاتا تو ایک وقت اس کو اتنی ہمت آ جاتی کہ وہ کبیرہ گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتا، تو بار بار جو چیز انسان کرتا نا اس کا عادت ہو جاتا۔ جب پہلی مرتبہ جب گناہ کرتا کوئی انسان، اس کے دل میں کھٹکتا، لیکن جب دوسرا گناہ کرتا، تیسرا گناہ کرتا، تو وہ اس کو ہمت آ جاتی اور کرتے ہی چلا جاتا۔ جیسے کہ لوگ قتل کرنے، پہلا قتل جب کوئی انسان کرتا تو تب تو اس کو ڈر رہتا، لیکن ڈر اس کا کب نکلتا؟ وہ گناہ پہ اس کی پکڑ نہ ہوئی، اس کو سزا نہیں ہوئی، اس کو کوئی جیل نہیں بھیجا، اس کو قصاص نہیں لیا، تو اس کی ہمت آ جاتی کہ ارے کیا کرنا ہے مجھے، ایک قتل کیا تو کچھ نہیں ہوا، اب دوسرا بھی اگر قتل کروں گا تو تھوڑے دن جیل میں جاؤں گا، اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ یہی جو انسان کی دنیا میں فطرت بنی ہوئی ہے، آخرت کے بارے میں بھی وہی گمان رکھتا، لیکن دنیا کی زندگی کے بدلے آخرت کی زندگی کا محاسبہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ دنیا کا عذاب، دنیا کی سزائیں یہ عارضی ہے، لیکن آخرت کا عذاب ہمیشہ رہنے والا ہے، وہاں دوبارہ چانس ملنے والا بھی نہیں ہے، وہاں کوئی اس کو بچانے والا بھی نہیں ہے، یا پھر ایک بار دوزخ میں جانے کے بعد وہ دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر نکل بھی نہیں سکتا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ المطففین آیت نمبر 14 میں بیان کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اس کا ترجمہ ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اسی کیفیت کو قرآن نے ختمہ سے تعبیر کیا ہے۔ اب آیت 8
کی تفسیر دیکھتے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. جیسے کہ میں شروع میں بتا چکی، آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ کیا ہے، پہلے مومنوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد کافر، پھر تیسرا منافقین. دنیا میں 3 ہی قسم کے لوگ ہیں، جس میں منافق، کافر، مومن. تب ان میں سب سے اول درجے کے کون ہیں؟ مومن. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی شروعات میں ہی مومنوں کی تعریف فرما دی. اس کے بعد کافر. کافر کون ہے؟ جو کھلم کھلا کہتے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرا کرتے، یعنی کفر کرنا، انکار کرنا، وہ آپ کے منہ پہ انکار کرتے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کافر ہے. لیکن منافق سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ سامنے تو آپ کے دوست، آپ کے مومن بھائی بن کے دکھاتے، لیکن آپ کے پیچھے وہ کافروں کے دوست ہوتے. یعنی آستین کا سام کہا جا سکتا، یا پھر جو جس کی تھالی میں کھائے اسی کی تھالی میں چھید مارنے والے، یا پیٹھ میں چھرا بھونکنے والے، جو ہم مثالیں دنیا والوں کے لیے استعمال کرتے نا، یہ منافقوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں. اور منافقین کون ہیں؟ جو جہنم میں سب سے نیچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے، اسفل سافلین ان کی جگہ ہے. منافقین کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں، مگر ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے. اب آج کے بھی زمانے میں ہم مسلمانوں میں بھی ایسی فطرت ہے، تو ہمیں اس کو سوچنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، وہ جانتا تھا منافقین کو کون کون منافق ہے، مگر ان کو مہلت کیوں دی گئی؟ تاکہ وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیں. لیکن ہم نہیں جانتے نا کون منافق ہے کون دوست ہے. لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت مومنوں پر بھی ہے کہ وہ اپنی وحی کے ذریعے منافقوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، تاکہ ان کے شر سے ہم بچ سکے. دیکھیے آگے اگر کوئی دشمن آ رہا بولے تو ہم اپنا بچاؤ کر سکتے، لیکن آپ کے اپنا ساتھی، اپنا دوست، اپنا دلی جگری، جو بھی آپ اس کو سمجھتے، وہ اگر آپ کو نقصان پہنچا رہا تو آپ کو لا علمی میں آپ اس کے ساتھ غفلت کے ساتھ رہتے نا، وہ نہ کوئی احتیاط کرتے نہ کچھ کرتے، تو ویسے انسان سے زیادہ خطرہ ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ہمیں قرآن کے ذریعے منافقوں کی جو حرکتیں ہیں، ان کے جو ارادے ہیں، وہ بتا دیا، تاکہ ہم اپنی حفاظت کا خود انتظام کر سکیں. اصل حفاظت تو کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی خصلت بتا دی. یہاں پر وہ مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، مگر ان کی نمازیں سروں سے اونچی اوپر جاتی ہی نہیں تھی. وہ اپنی عاقبت برباد کر لی، دنیا میں بھی ان کو رسوائی حاصل ہوئی. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے دلوں کا جو بہت ہے، جو ان لوگ عقل مندی سمجھتے تھے، دراصل وہ ان کی بیوقوفی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ ہم مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بیوقوف الو بنا رہے ہیں. آج کل بولتے نا کچھ لوگ ہمارے میں بھی، اگر کسی معصوم بھولے بھالے انسانوں کو اگر کچھ دھوکہ دیجیے تو وہ اپنے آپ کو بڑا خوش ہوتے، ہنستے، دوسروں سے کہتے پھرتے کہ میں تو اس کو الو بنا لیا. لیکن یہ الو بنانا یہ دنیا کی حد تک ہے. اصل الو تو وہی خود بن رہے، آخرت میں وہ اس کی سزا پائیں گے ضرور. اگر کسی کے گھر میں کچھ اسپیشل پکوان ہوتا تو ہمیں اس کی خوشبو آتی ہے نہیں آتی، اور کچھ کھانا سالن جل جاتا تو اس کی بھی بدبو آتی. تو اسی طرح ایمان کی خوشبو بھی ہے جو لوگوں تک پہنچتی ہے، اور اسی طرح یہ جیسے سالن جل جانے سے داغ کی بدبو لوگوں تک پہنچتی ہے نا، اسی طرح یہ کافر، مشرک، منافقین، ان سے بھی معاشرہ ہمارا متاثر ہو سکتا ہے. زبان سے بڑی بڑی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہ کسی کو حاصل نہیں ہوا نہ ہوگا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کے تقوی کو دیکھنے والا ہے. اور جب دل میں تقوی ہوگا تبھی تو اصل کامیابی حاصل ہوگی. چلیں اب ہم آیت نمبر 9 کی تفسیر دیکھیں گے. اکثر لوگ دوسروں کو دھوکہ دے کر خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور انہیں بیوقوف بنایا سمجھ کر وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے. یہ دراصل خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ دنیا کی کامیابی اگر مل بھی گئی کسی کو تو یہ عارضی ہے، کچھ دن اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ، لیکن آخرت کا نقصان ہمیشہ کے لیے اٹھانا ہوگا ان کے. میں یہ بات بتانا بھول گئی کہ منافق ہوتے کون ہیں. منافق کسے کہتے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہے؟ مکہ کے دور میں تو کوئی منافق تھا ہی نہیں. مکہ میں لوگ
جب ایمان لاتے تھے وہ اپنا ایمان کمزوری کی وجہ سے، ان کی طاقت نہیں ہونے کی وجہ سے، ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہونے کی وجہ سے چھپاتے ضرور تھے، لیکن مکی دور میں، شروع کے جو مکی دور تھا اس میں کسی منافق کا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور مکے میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا ایمان کو ظاہر کرنا کیا تھا؟ جان سے، مال سے، خاندان سے ہاتھ دھونا تھا. جیسے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے لوگوں میں ایمان کا بڑھ رہا تھا، لوگ ایمان لے آ رہے تھے، ایمان میں داخل ہو رہے تھے، اور کئی فتوحات میں فتح حاصل ہو رہی تھی. یہ مکی دور کا قصہ نہیں ہے، یہ مدنی دور جب تھا تب اطراف کے عرب جو علاقے تھے وہاں پر مسلمانوں کا غلبہ ہو رہا تھا، وہ لوگ کامیاب ہو رہے تھے، ان کو فتح مل رہی تھی، ان کو مال غنیمت مل رہا تھا. تو منافق جو تھے نا، وہ لوگ مکہ کے جو قریش کے جو سردار تھے ان کے ساتھ بھی دشمنی نہیں لے سکتے تھے جو کافر تھے. اور مومنوں کے ساتھ میں یہ جو مال غنیمت ہے، اگر ان کو غلبہ اگر پا لیے، اگر ان کو فتح مل گئی تو کہیں کل ہمارا حشر برا نہ ہو جائے، تو ان کے ساتھ میں بھی اپنا کیا بولنا چاہیے، رویہ ایسا رکھتے تھے کہ دونوں طرف بنا کے رکھتے تھے، یعنی تھالی کے بیگن کی طرح، یعنی جس طرف فائدہ ہے اس طرف جھکنا. منافقوں کو تو یقین نہیں تھا نا کہ اسلام سچا دین ہے، مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابی دیں گے، تو یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے. شک کی وجہ سے وہ لوگ کیا تھا، اگر کبھی مسلمان ترقی کر لیں گے، غلبہ پائیں گے، مکہ فتح کر لیں گے، یہ سب چیزوں کا یقین ہوتا تو وہ پکا ایمان لے آتے تھے. لیکن یقین نہیں تھا تو وہ لوگ کیا چاہتے تھے، دنیاوی فائدہ حاصل کر لیں گے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے کر. اور اگر خدا نہ کرے ان کیس نعوذ باللہ اگر مسلمان کہیں بھی اگر کامیاب نہیں ہوتے تو رسوائی اور ذلت کی زندگی گزاریں گے، تو یہ مکے کے سرداروں کے ساتھ جا کے پھر مل سکتے. یعنی جہاں فائدہ ہے، جو پالیٹکس یعنی گورنمنٹ چلا رہی ہے اسی کی طرف، وہ پارٹی کی طرف لوگ جھک جاتے نا، جو پارٹی الیکٹ نہیں ہوتی ان کا ساتھ چھوڑ دیتے. اسی طریقے سے منافقوں کی حرکت تھی. یعنی آج کل ہم مسلمانوں میں بھی دیکھتے نا، اکثر جن کے سامنے ان کی بات، جہاں بھی جاتے ان کے سامنے دوسروں کی برائی کرنا، اور وہاں پر ان کی تعریف کر کے وہاں پر بھی اپنی پوزیشن بنانا چاہتے، اور جب دوسروں کے پاس آتے تو کہتے کہ ارے فلاں فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، تو ان کے سامنے بھی دوسروں کے پاس میں بھی جاتے تو ان کو یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ میں ہیں. اور یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پابندی کے ساتھ باجماعت پڑھا کرتے تھے. باجماعت نماز پڑھنا آج ہمارے مسلمانوں میں کتنے لوگ پڑھتے ہیں بتائیے؟ اس زمانے کے منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے. اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو مسلمان جان لیں گے کہ یہ منافق ہے، اسی لیے وہ نماز پابندی سے پڑھتے تھے. لیکن آج کل کے مسلمان بے خوف زندگی گزار رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، اور کلمہ توحید پڑھنے سے کیا ان پہ ذمہ داری آ جاتی. کیونکہ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد ان کو معنی معلوم ہونے کی وجہ سے تو منافق لوگ ان کی ذمہ داریاں جان کے یعنی دوبارہ کفر کی طرف چلے گئے، اور کچھ منافق بنے رہے. یعنی دوبارہ کفر کی طرف اس لیے چلے گئے کیونکہ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر جو ذمہ داریاں عائد کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اپنا جان مال جو کچھ بھی ہے دین میں لگانا، دین کے راستے پہ لگانا. جب جنگی دور تھا تو وہاں پر اپنی مال کے ساتھ، جان کے ساتھ شامل ہونا تھا. آج ہم مسلمان کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان خود کو تو سمجھ بیٹھے، مگر اس کی ذمہ داری کیا ہے، اسے پوری کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. کیونکہ عربی نہیں جاننے کی وجہ سے ان کے دلوں پر اس کا اثر ہی نہیں ہے، نہ عربی کو سیکھنے کی کوشش کرتے، نہ تو قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرتے. جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ان کے ہی طریقے پر چلنے لگتے. تو اب ہمارے پاس ایمان تو ہے، مسلمان گھروں میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہم مسلمان تو ہے، کلمہ توحید تو ہمارے ماں باپ بچپن میں پڑھا دیے، لیکن اس کا معنی نہیں معلوم ہے. تو آج ہم معاشرے میں جس کسی کے ساتھ میں بھی غیر قوم کے ساتھ میں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، اپنے اسلامی شریعت کے احکامات، اس کی پابندی، وہ سب چھوڑ کے غیر قوم کی مشابہت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اپنی زندگیوں کا حصہ بن جا رہی ہے. آج کل اسلام میں جو چیزیں ہیں وہ تو ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم کبھی سمجھے نہیں، کبھی پڑھے نہیں. قرآن کیا کہتا وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، حدیث میں کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. تو جو شرک و بدعتیں جو ہماری زندگیوں میں آج شامل ہو چکی، وہ اسی کا نتیجہ ہے. غیر قوم کی مشابہت ہمیں شرک اور گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو اب ہمیں علم حاصل کر لیں گے اگر ہم قرآن کا، حدیث کا، تبھی تو ہمیں حق اور باطل میں ان کے
جو عقیدے ہے اس میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہم سے چاہتا ہے، کس مقصد سے ہم دنیا میں آئے، یہ ہمیں پتہ چل جائیں گا تو انشاءاللہ ہم بچ بھی سکیں گے۔ تو ہمیں اس کا علم حاصل کرنا، قرآن کا علم حاصل کرنا، حدیث کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، ان آیتوں سے، منافقوں کی حرکتوں سے، کافروں کے رویوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ میں یہاں پر اور ایک مثال دینا چاہوں گی، جیسے کہ ایسی کئی بیماریاں ہیں، اس میں سے ایک بیماری آج کل عام ہو چکی جو کینسر ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے فرسٹ اسٹیج پہ کہ آپ کو کینسر ہوا تو اس کا علاج آسان ہو سکتا ہے، اور سیکنڈ اسٹیج پر بھی اگر کسی کو پتہ چلا تو اس کا بھی علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن جب تھرڈ اینڈ فورتھ اسٹیج پر کینسر کا مرض پہنچ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی کیا کہتا ہے، امید نہیں ہے اب ان کے بچنے کی۔ تو اسی طرح نفاق کی بیماری ہے، جو شروع میں ہی اگر ہم توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں تو ہمارا ایمان جو کمزور ہوتا ہے نا، وہ ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے جو بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ اگر ہم جیسا کینسر کا علاج شروع میں کریں گے تو بیماری ختم ہو سکتی، اسی طریقے سے نفاق کی بیماری بھی اگر شروع میں ہی ہم توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو وہ نفاق ختم ہو سکتا۔ منافق دنیا کا نقصان نہیں بلکہ فائدہ چاہتا ہے اور اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے، لیکن مومن کو دنیا کا نقصان گوارا کرنا چاہیے، آخرت کا نقصان برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جانے والے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے خاندانوں میں بھی دیکھیے، دوستوں میں بھی دیکھیے، جس کے سامنے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، یہ بھی ایک منافقوں کی علامت ہے۔ اس سے بچنا ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ منافقوں کی 3 بڑی نشانیاں ہیں، وہ کیا ہے؟ نمبر 1، جب بات کرے جھوٹ بولتے، دوسرا وعدہ توڑتے، تیسرا امانت رکھو تو اس میں خیانت کرتے۔ اب یہ تینوں کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل بتانا چاہوں گی۔ سب سے پہلی بات، جھوٹ بولنا۔ اس سے مراد کسی کی خوشامد کرنے کے لیے، ان کی جھوٹی تعریفیں کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، بدعتیں نکالنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ دوسرا، وعدہ توڑنا۔ وعدہ خلافی کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر کلمہ توحید کے ذریعے جو عہد ہم سے لیا گیا، جس کو عہد الست کہتے ہیں، اس کے خلاف ورزی کرنا، اس کو توڑنا۔ اور پھر دنیاوی اعتبار سے جس کسی کے ساتھ میں بھی ہم وعدہ کرتے، پرومس کرتے، پھر اس کو توڑ دیتے، ایسا وعدے کرتے جاتے توڑتے جاتے، تو انسانوں کی عادت ہو گئی، تو یہ بھی ایک منافقوں کی نشانی ہے۔ اور تیسرا، امانت میں خیانت کرنا۔ اگر آخرت کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو یہ زندگی اور جو ہماری یہ سانسیں ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اولاد بھی ہمارے پاس امانت ہے، تو ہماری یہ زندگی کی بھی، اولادوں کی بھی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور دنیا کے اعتبار سے کیا ہے؟ اگر آپ ان کے پاس کوئی چیز دو آپ کی امانت کے طور پر رکھنے کے لیے، تو اس میں خیانت کر دیتے۔ خیانت کرنے کا مطلب اس کو ضائع کر دیتے، یا اس کو استعمال کر کے ایسی خراب کر دیتے کہ وہ آپ کے استعمال کے قابل ہی نہیں رہتی۔ اور اگر آپ کی پرسنل جو چیزیں ہوتی، کبھی آپ اپنے دوست سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے بھائی بہن سے بھروسہ کر کے جب ان سے مشورہ کرتے تو وہ باتیں راز کی ہوتی، اور وہ کسی اور کے سامنے بتانا نہیں چاہتا، لیکن آپ پر بھروسہ کر کے اگر وہ باتیں اپنی شیئر کیا تو وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر وہ بات، اگر اس سے جھگڑا ہو جائے یا کبھی انبن ہو جائے یا نہیں بھی ہو جائے، تو اکثر لوگوں کی عادت ہوتی کہ وہ بات فوری دوسروں تک پہنچا دیتے، تو یہ بھی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کا ارادہ نیک ہو، جیسے کہ اگر کوئی ایک ہے انسان کسی کو جانی مالی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، جیسے کہ دوستانے میں کوئی کسی کا قتل کرنے کا پلان کر رہے ہیں، اگر آپ وہ پلان جس کے بارے میں کیا جا رہا ان سے آپ بتا دیں تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکے، یعنی شر سے بچانے کے لیے اگر وہ پلان آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، دوسروں کو اطلاع کر رہے ہیں اس کی، تو وہ خیانت نہیں ہوگی، بلکہ وہ ان کی فلاح کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے رہے گی۔ تو ان نیتوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ حالات کے حساب سے، سچویشن کے حساب سے جو بات آپ کو بتانی ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں، جو بات آپ کو راز کے طور پہ رکھنا ہے وہ اس کو راز کے طور پہ رکھنا چاہیے۔ تو اس آیتوں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جھوٹ بولنا منافقوں کی نشانی ہے، لیکن آج کل جھوٹ بولنا ہم مسلمانوں میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے گھروں میں بڑے ہوتے لیکن کسی کو کوئی ملنے آ جاتا
تو ہم بچوں سے کیا کہنے لگاتے، کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، تو اس سے بچہ کیا سیکھ رہا، جھوٹ بولنا سیکھ رہا. اور آپ کیا کر رہے ہیں، بچے کو ایک انجانے طور سے جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہیں. یعنی جھوٹ بولنا آپ خود سکھا رہے ہیں. جب بچہ بڑا ہو کے جب جھوٹ بولیں گا تو پھر آپ کو برا لگے گا. تو جھوٹ بولنا بھی ایک منافقوں کی علامت ہے. جو چیز آپ کے پاس رہتی، کوئی کسی کے مانگنے پر آپ کیا کہہ دیتے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہم اپنے اپنے محاسبہ کر کے اس کو دور کر سکتے. آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی یہاں پر بیماری سے کیا مراد ہے، بیماری سے کوئی مرض، کوئی بیماری دنیاوی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کفر و نفاق کو بیماری کہا گیا ہے. جھوٹ بولنا منافقوں کی علامت ہے. اس کی اصلاح کی فکر نہ کی گئی تو یہ بڑھتی چلی جائے گی. اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے. اگر اور ایک ایگزامپل دیتی ہوں میں یہاں پر، اگر کوئی بچے ہمارے گھر میں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ اکثر کوئی کمرے میں بیٹھے کوئی غلطی کرتے رہتے. جیسے ہی ہم اچانک اس کمرے میں داخل ہو جاتے تو وہ بچہ بنا پوچھے کہ وہ کیا کہتا، میں نے کچھ نہیں کیا ہے نا. تو جس سے ہم بڑوں کو کیا پتہ چلتا کہ ضرور وہ کوئی نہ کوئی غلطی کیے ہیں. تو یہ منافقوں میں بھی ناعقلی کی وجہ سے بار بار اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ہی مان لائے، ہم ہی مان لائے. اگر وہ سچا اگر مومن ہے تو اس کو بار بار بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو یہ دراصل وہ خود بیوقوف ہوتے لیکن خود کو عقل مند سمجھتے. قرآن ہمیں کیوں سمجھ کر پڑھنا چاہیے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ان آیتوں سے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیسے زندگی گزارنا ہے اور اللہ سے اپنا رشتہ کیسا مضبوط کرنا ہے، جنت اگر چاہتے ہو تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اور جہنم سے بچنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کھول کھول کر مثالوں کے ذریعے بیان فرما دی. صرف مثالوں کے ذریعے نہیں بلکہ پچھلی امتوں پہ کیا عذاب آیا، کس وجہ سے، کس گناہ سے ان کی پکڑ ہوئی، یہ سب بتا دیا. عقل مند وہی ہے. اب ایگزام میں دیکھیے، اب آپ کو ٹیچر آپ کو سارا ماڈل پیپر دے دیا آپ کو کہ یہی ایگزام میں آنے والے کوشچنس ہیں. اگر اس کے باوجود آپ ایگزام میں فیل ہو رہے ہیں تو قصور کس کا ہے، ٹیچر کا ہے یا آپ کا اپنا ہے؟ اگر کسی کو دین کے معاملے میں شک و شبہات ہے، جیسے آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کا علاج بھی ہم قرآن سے کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان تو تھا، لیکن انہوں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، 4 پرندوں کو ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کہا. کچھ دن ان کے ساتھ گھل مل جانے کے بعد ان کو ذبح کر کے چاروں کے ڈیفرنٹ پہاڑوں پر اس کے ٹکڑے مکس کر کے رکھنے کے لیے کہا. جیسے ہی ان کو اپنے ساتھ مانوس کیے تھے نا، انہوں نے نام رکھے تھے، ان پرندوں کو آواز دینے پر وہ پرندے زندہ ہو کر آ گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہا کہ قیامت والے دن تمام انسان، چاہے وہ اس کے ٹکڑے ہو جائے، چاہے مٹی ہو جائے، چاہے وہ مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے ان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں قرآن میں کیوں بیان کی گئی؟ تاکہ ہم اس سے اپنے ایمان کو اور مضبوط کر سکیں. کمزور ایمان والوں کے پاس کیا ہوتی، بزدلی ہوتی. جس کے اندر بزدلی ہے وہ اپنی شریعت پر بھی عمل کرنے سے ڈرتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ اکثر لوگ جاب کی جگہ پر اپنی شریعت پر عمل کرنا برا لگتا ان لوگ کو، اپنی آئیڈینٹی چھپانا چاہتے، اور جس لوگوں کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ان کے ہی رنگ میں رنگ مل جاتے، اور پھر خود کو ماڈل سمجھنے لگتے ہیں. جیسے کہ حجاب لے کے نوکری کرنا، غیر آدمیوں کے ساتھ میں ملنا، شیک ہینڈ کرنا، یہ ساری چیزیں جو غیر قوم کرتی، اسی کی مشابہت ہم مسلمان عورتیں بھی کرنا شروع کر دی ہیں آج کل. چاہے عورت ہو یا مرد، غیر محرم سے ہاتھ ملانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں اللہ ان کی پکڑ کرنے پر قادر ہے. ایمان اگر مضبوط ہوگا تو ہم اپنی شریعت پر بھی عمل آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. آیت نمبر 11، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. یہاں پر فساد سے کیا مراد ہے؟ سب سے بڑا فساد کون سا ہے؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ آج کل کئی فرقے بدعتوں میں خود بھی غرق ہو گئے اور اپنی نسلوں کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا کہ ہمارے آباء و اجداد کی اندھی تخلیق میں لگے ہوئے اور ضد ہے، تکبر ہے۔ جہاں دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہو وہاں تو اپنے آباء و اجداد کی تقلید نہیں کرتے، ان کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ ایڈوانس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کے دنیا میں کامیاب سے کامیاب ہونا چاہتے، ترقی کرنا چاہتے، پیسہ کمانا چاہتے۔ صرف اور صرف آباء و اجداد کی تقلید کہاں ہوتی؟ آخرت کے معاملے میں، کیونکہ شیطان ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھا ہوا ہے۔ اصل آخرت کی کامیابی کی فکر ہمیں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن کا علم ہمیں نہیں ہے۔ اگر قرآن کا علم ہمیں ہے تو پھر آباء و اجداد کی، اپنے باپ داداؤں کی، اپنے معاشرے کی جو بیجا رسومات ہے، بدعتیں ہیں، شرک ہے، ان کی تقلید سے ہم بچ سکتے۔ اور فساد میں کیا کیا آ جاتا ہے یہاں پر نوٹ کر لیں آپ سب۔ سب سے بڑی چیز شرک، اس کے بعد ناانصافی، یتیموں کا مال کھانا، قتل نہ حق کرنا، رشوت دے کر اپنے کام کروانا، کسی پر ظلم کرنا، عورتوں کی عزت نہ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، غیر شرعی رسومات نکالنا، سود لینا، چوری کرنا، سود لینا دینا دونوں بھی ناجائز ہے اسلام میں، چوری کرنا، وراثت میں حصہ نہ دینا، یہ تمام چیزیں آ جاتی۔ ہاں، اور آج کل مسلمانوں میں عام ہوتے جا رہا ہے، انٹرسٹ پہ گھر بنا لیتے، انٹرسٹ پہ سامان خرید لیتے، آسان ہو گیا نا کہ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے چل کے ہم پڑھیں گے سود لینے اور دینے والا، اس کا گواہ بننے والا، اس کا لکھنے والا، قیامت کے دن سب گناہ گار ہے۔ اور قیامت کے دن سود لینے والا دینے والا کیسے اٹھیں گا؟ خبروں سے ایک خپتی انسان، جس کو یعنی خپتی انسان جیسے جنون چڑھا ہوا ہے، پاگل ہوا، جو کیسا پریشان حیران ہوتا نا، اسی طریقے سے اٹھے گا۔ اور سود لینے اور دینے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہنے کی بھی وارننگ دی ہے، تو ہم اس سے بچنا ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اور آج ہم مسلمان یہ سب کام کر رہے ہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اگر یہ تعلیمات اگر ہمارے میں ہوتی تو کیا ہم یہ کرتے؟ بالکل نہیں کرتے۔ اگر آپ کو پتہ ہے یہ زہر ہے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ کھاتے اس کو؟ نہیں کھاتے۔ تو پھر آخرت کو ہم کیسے معمولی چیز سمجھ کر یہ چیزیں اپنی زندگیوں میں کرتے جا رہے ہیں اللہ کو ناراض کرنے کی؟ یہ سوچئے۔ دراصل یہ شیطان کی چالیں ہیں۔ شیطان برے کاموں کو انسانوں کی نظر میں بھلائی کر کے دکھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے شرک، بدعت، نظر و نیاز کرنا، یہ سب وہ لوگ ثواب کی نیت سے کرتے جاتے اور اپنی غلطیوں کو مانتے بھی نہیں۔ تو جو انسان خود کو صحیح سمجھے گا، اس کو یقینی ہے کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں، تو وہ توبہ کیسے کریں گا؟ اور توبہ کے بغیر ہی اس کو موت آ جاتی، توبہ کی توفیق ہی ان سے چھین جاتی۔ شیطان کی یہ سازشیں ہیں، وہ تو اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، مگر انسان آخرت کا خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے جو کچھ ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں یا سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس میں ہمیں استقامت بھی عطا کرے اور اس علم سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بھی بنائے اور اس پہ عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ چلیں اب آیت 12 دیکھیں۔ یہاں پر کسی اہم اعلان کے لیے ہم لوگ وارننگ دیتے نا، خبردار، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی انسانوں کو خبردار کیا ہے۔ یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہی فسادی ہے تو ہم ایسے فساد سے بچنا ضروری ہے۔ اور جو کوئی ایمان کے راستے پر ایمان لانے کی وجہ سے جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور یہ احکامات جو شرعی ہے اللہ اور رسول کی اتباع کرنے کے لیے جو مصیبتیں، جو لوگوں کے تانے سہ رہے ہیں، جو راستے میں مصیبتیں جھیل رہے ہیں، وہ سب کا نعم البدل ہمیں کون دیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی عطا کریں گے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین کر کے تمام معاملات کا حل اسی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اب جو رب پر یقین کرے گا تو دیکھے گا تمام مشکلات دنیا کی انشاءاللہ خیر میں بدل دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو کچھ بھی ہے۔ جو مومن ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر 100% نہیں 200% آنکھ بن کر یقین ہوتا ہے، اور جس کو اللہ پہ یقین ہو جاتا ہے اس کو دنیا کی زندگی کی مصیبتیں یعنی آزمائشیں یہ سب بھی آسان لگتی ہے۔
اب آیت 13 میں دیکھیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، کس طرح ایمان لانا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح. تو وہ کیا جواب دیتے؟ جیسے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کون کون ہیں؟ جو بڑے صحابہ گزر چکے خلفائے راشدین تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سب کیا کیے تھے؟ اپنی جان مال سب کچھ اسلام کے لیے لگا دیے تھے. تو یہاں پر یہ منافق لوگ، کافر لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ بیوقوف ہے. لیکن وہ بیوقوف نہیں ہے. بیوقوف تو یہ ہے جو اپنی دنیا کمانے کے لیے آخرت کو گنوا رہے ہیں. لیکن یہ صحابہ جو تھے نا، اپنی دنیا لگا کر آخرت کما لیے. یہ لوگ دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت دی جا چکی. تو وہ کامیابی ہے یا دنیا کی کامیابی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہاں پر فرمایا، جو آخرت یعنی اعلیٰ مقصد جنت حاصل کرنے کے لیے ہے، دنیاوی فائدوں کی نظر انداز کرنا بیوقوفی نہیں بلکہ عقل مندی ہے، اور یہ سعادت مندی ہے. یہ سب کو نہیں ملتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو طلب کرتا ہے ہدایت کی، انہی کو یہ سعادت مندی نصیب ہوتی ہے، اور وہی لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے. دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے شرعی احکامات کی خلاف ورزی کرنا، زندگی گزارنا، بے جا رسومات غیر مسلمانوں کے اپنے گھروں میں کرنا، ان سے سب کیا حاصل ہونے والا ہے؟ آپ کو کچھ دن کے لیے دنیا کے لوگ خوش تو ہو جائیں گے، آپ کے دوست رشتہ دار اولاد خوش تو ہو جائیں گے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. تو کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم دنیا والوں کو راضی کرنے میں کر دیں؟ اللہ کو ناراض کر کے دنیا والوں کو اگر راضی کر بھی لیں گے تو کیا یہ آپ کی خبر میں، آپ کے حشر میں ساتھ دیں گے؟ نہیں نا. تو جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی، جہاں قدم قدم پر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے یا پھر اس کو ناراض کرنا ہے. سب سے بڑی عقل مندی کون سی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. اور سب سے بڑی بیوقوفی کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کر کے دنیا کے پیچھے لگنا. جو انسان دنیا کو راضی کرنا چاہتا وہ لوگوں کی خوش آمد میں لگا ہوا رہتا، لیکن جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی کوشش زندگی لگا دیتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب بناتا، اس کا دشمن خود اس کا حامی و ناصر بن کے اس کے ساتھ ٹھہر جاتا. تو آپ یہ سوچئے کہ آپ کمزور انسانوں کی مدد چاہ رہے ہیں یا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے اس کی مدد چاہ رہے ہیں؟ تو جس کی آپ کو مدد چاہیے اس کے راستے پر چلیں. اب ہم آیت 14 کو دیکھیں. اور جب منافق ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب یہ اپنے سرداروں مالدار یہودی علماء کی طرف ملتے ہیں، جسے یہاں آیت میں شیطان کہا گیا ہے، ان کے سامنے جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، صرف ہم مسلمانوں کو الو بنا رہے ہیں یا ان سے مذاق کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. انسانوں کو شیطان سے بچنے کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انسانی شکل میں جو شیطان ہے وہ ہمیں اس کلاس میں پتہ چل چکا. آج مسلمانوں میں بھی یعنی دو رخے، دو منہ کے دوغلے لوگ موجود ہیں. جیسا دیس ویسا بھیس کہتے ہیں. یہ دراصل آستین کے سانپ ہوا کرتے ہیں. یہ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. دوست کے بھیس میں دشمن ہوتے ہیں یہ لوگ. ایسے لوگوں کی وجہ سے اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہو جا رہی ہے. یہ سب ہمیں کیوں بتایا گیا یہاں پر؟ تاکہ ہم ان سے بچ سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کی دفاع فرما رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تائید فرما رہے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بھی بڑھا دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مومن بھولے بھالے ایمان والے لوگ ہیں نا، ان کا یہ مذاق اڑا کے اگر ان کی دنیا کی زندگی ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو پریشان کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے دن ان کے ساتھ مذاق کرے گا. وہ مذاق کیا ہے؟ ان کو جنت کے دروازوں کی طرف بلایا جائے گا، لیکن جب وہ دروازے کے قریب پہنچیں گے نا، وہ دروازے بند کر دیے جائیں گے. ایسا ہی ان کے ساتھ میں ہوگا. آگے چل کے ہم پڑھیں گے وہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. اس آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا؟ جو سچے مومن بندے ہیں اپنی دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. تو تم ان کو بیوقوف سمجھتے ہو اور ان کا مذاق اڑاتے ہو. ارے تم کیا ان کا مذاق اڑاؤ گے؟ میں ان کی طرف سے تمہارا مذاق اڑاتا ہوں. یعنی یہ مومنوں کے لیے بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہے. یہ مومنوں کی دفاع اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دیتا ہے تو ان کی زندگی میں عیش و عشرت آ جاتا ہے، پھر اس میں جب مگن ہو جاتے ہیں تب اس کی پکڑ کی جاتی ہے. تو ان کو تب ان کی نعمتیں جب ایک اچانک سے چلی جاتی نا، جو تکلیف جو ہوتی وہ نعمتیں دیتے چھن جانے سے یا ان کو نعمتوں سے محروم کر دینے سے نہیں ہوتی، لیکن جب انسان کو آرام کی زندگی دینے کے باوجود، ان کی لگژری لائف دینے کے باوجود جب انسان کو مصیبت آتی نا، تب وہ زیادہ پریشان ہو جاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ایک طریقہ ہے. جیسے کہ ہم پتنگ جب اڑاتے تو اس کو ڈھیل دیتے 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 اس کے بعد جو کھینچتے نا تو ہم کتنا خوش ہوتے، کس طریقے سے وہ دوسری پتنگ کو کاٹتی، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، استدراج. ڈھیل دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پکڑتا ہے نا، اس کو استدراج کہا جاتا ہے. ان آیتوں میں عمل کی کیا بات ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ اگر آپ حق پر ہے، کسی پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، اسلام کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، شرعی حدود کو نہیں توڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ کہتے، تو اس پر بھی جواب دینے کے بجائے صبر کریں. اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان کو اس کا جواب دیں گے. دنیا میں ہم کسی کو حقیر سمجھ کر ان کا مذاق اڑانا نہیں چاہیے، ورنہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا مذاق اڑائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے پریشانیاں دے کر بندوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. مومن وہی ہے جو صبر شکر سے کام لیتا ہے. اگر مسلمان مصیبت میں ہو تو اس کو ہم گناہوں کی سزا ہے نہیں کہہ سکتے، اور اگر کوئی کافر خوشحال زندگی گزار رہا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اسی لیے ساری نعمتیں دیا ہے. آیت 16 میں دیکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت ان کو فائدہ دے گی، نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں. اس میں تجارت سے کیا مراد ہے؟ ہدایت. جو لوگ ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر دنیا میں مومنوں کو دھوکہ دیتے تھے، مگر دراصل آخرت کا گھاٹا خود کا ہی کرتے تھے. نفاق کے ذریعے دنیاوی فائدے کامیابی حاصل کر کے سب سے زیادہ خود کو عقل مند سمجھنا، وہ دراصل ان کی بیوقوفی ہے. قیامت والے دن انہیں علم ہو جائے گا کہ کون بیوقوف ہے، کون عقل مند ہے. آیت 17 میں دیکھیے، ان کی مثال ایسی ہے جس شخص نے آگ جلائی، اس کے آس پاس کی چیزیں روشن ہو گئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے نور لے لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو وہ نہیں دیکھتے. اس آیت کو ہم ایک حدیث سے دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، تو یہ روشنی جلائی، آگ جلائی، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے. ان کی مثال اس شخص کی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی پائی، اس کا اطراف کا ماحول روشن ہو گیا تو اس نے فائدہ اٹھا لیا، پھر وہ روشنی بجھ گئی اور پہلے کی طرح تاریکیوں میں گر گیا. یہی حال منافقین کا تھا. پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، پھر مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، یعنی حلال و حرام کی تمیز کرنے لگے اور خیر و شر کو پہچان گئے. پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی. اندھیرا یعنی گمراہی کا ضلالت کا، گمراہی کا اندھیرے میں وہ پھر سے چلے گئے. اب ہم آیت 18 دیکھتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما دیے یہاں پر. دراصل ان کی آنکھیں بھی ہوتی ہے، کان بھی ہوتے ہیں، زبان بھی ہوتی ہے، لیکن ان کو بہرے، گونگے، اندھے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اصل آنکھ کا اندھا وہی ہے جو حق دیکھ نہ سکے. کان ہوتے ہیں لیکن حق نہیں سنتے، زبان ہوتی ہے لیکن اسے حق کا کلمہ نہیں بولتے. یعنی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب نعمتیں دیتا ہے لیکن اس سے محروم کر دیتا ہے، اس کا صحیح استعمال سے محروم کیے جاتے ہیں. یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے. ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو ہدایت کی طرف آنا ممکن ہی نہیں ہوتا. جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہرے، اندھے، گونگے کہہ دیے تو پھر ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم بھی آج کے زمانے میں قرآن کے مطابق کہیں ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں، کیونکہ یہ منافقوں کی ساری علامتیں آج مسلمانوں میں بھی عام ہوتی جا رہی ہے. آیت 19، آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیرا، گرج اور بجلی ہو، موت کے ڈر سے
کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یعنی اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا؟ اگر جب بارش ہوتی، بجلی گرجتی، جو کڑک دار آواز کی وجہ سے اکثر لوگ ڈر کے کہیں بجلی ہم پر نہ گر جائے، موت نہ واقع ہو جائے، تو وہ لوگ کان میں کیا کرتے؟ انگلیاں ڈال لیتے، اور انگلیاں ڈالنے سے کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ کہ ہم یہ آواز سے بچ جائیں گے تو ہم پر بجلی نہیں گریں گی۔ تو یہ ان کی بیوقوفی ہوئی نا۔ چاہے وہ اپنے کانوں میں انگلی ڈال لے یا آنکھ اپنے بند کر لے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں عذاب اگر دینا چاہا، عذاب میں پکڑنا چاہا، تو ہر حال میں پکڑ کے رہیں گا۔ موت سے ڈرنے سے موت انہیں چھوڑ نہیں دے گی، بلکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ غار میں جا کے چھپ جائے، کانوں میں انگلی ڈال دے، آنکھیں بند کر لے عذاب کو دیکھ کر، تو ان کو موت چھوڑے گی نہیں، ضرور پکڑ کے رہے گی۔ تو بیوقوف کون ہے پتہ چل رہا ہے نا ہم کو؟ جو مومنوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اصل تو یہ منافقین ہی بیوقوف ہے۔ آیت 20 دیکھیں، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائیں، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، جب اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو ان کو اندھا بہرا کر دے گا۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں منافقوں کے دوسرے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے، جن پر کبھی حق واضح ہو جاتا ہے اور کبھی وہ شک شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل بارش سے خوش ہوتے ضرور ہے، مگر شک، کفر، نفاق کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یعنی گرج کی آواز سے دل ڈر جاتے ضرور ہے، اور خوف کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، لیکن اللہ کی گرفت سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ کبھی حق کو پہچان کر اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب مسلمان پر مصیبتیں، آزمائشیں یا مشکلات کا دور آ جاتا ہے تو وہ پریشان ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی مرتد ہو جاتے ہیں۔ منافقوں کا یہ گروہ قبول حق سے یعنی اسلام سے محروم ہی رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی تمام صلاحیتیں سلب کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کی رحمت ہے جو انسانوں کو مہلت دے رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، کبھی بے خوف ہو کر عذاب سے بے خوف ہو کر زندگی گزارنا صحیح نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج کی آیتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ چند اہم عمل کرنے والی باتیں ہم دیکھیں گے۔ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید ہمارا بہترین ساتھی اور رہنما ہے۔ اگر ہم اس سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، نہ کبھی تنہا ہوں گے، اور نہ ہی اندھے بہرے گونگوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ ہمیں خلوص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ ہر نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا مانگے مومن کو بھی دیتا، کافر کو بھی دیتا، لیکن ہدایت ایک ایسی چیز ہے سوائے مانگنے سے ہی دی جاتی ہے، مانگنے سے ہی ملتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ کہ وہ ہماری دعائیں قبول کریں گا، ہمیں ہدایت کا راستہ بھی بتائے گا، ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اور یقیناً اگر ہماری تڑپ ہوگی اور ہم صبر کریں گے، انتظار کریں گے، آنسو، ہر چیز کا اجر جو ہم اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، تو اس کا اجر ہمیں ضرور دیا جائے گا۔ مومن کی کوئی دعا بھی بیکار نہیں جائے گی۔ دعا قبول ہونے کے بھی 3 طریقے ہیں۔ ایک، جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں فوری آپ کو دیا جاتا ہے۔ دوسرا، اپنی آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیا جاتا ہے۔ تیسرا، آخرت کے لیے یعنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ جب انسان کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ فلاں دعا ہماری جو قبول نہیں ہوئی تھی، اس کا یہ اجر ہمیں یہاں دیا جا رہا ہے، تو انسان کیا خواہش کریں گے تب؟ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ تو اب ہم کبھی یہ نہ کہیں کہ ہم تو دعائیں کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں۔ اگر یہ نہیں سن رہا تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کو اسی بڑی جو مصیبت آنے والی تھی اس سے بچا لیا گیا ہو، کیا پتہ آپ کو آخرت کے لیے اس میں اجر رکھ دیا ہو۔ تو ہم کبھی بھی مومن کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ دعا قبول نہیں ہو رہی کہنا بھی ناشکری ہے۔ مشکلات میں اللہ پر توکل اور صبر کریں، چاہے ہمیں کوئی راستے نظر بھی نہ آئے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو راستے پیدا کیے وہ ہمارے سامنے واضح ہے۔ جو راستے اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے وہ دنیا کا کوئی انسان بھی اس کو بند نہیں کر سکتا۔ دنیا کا سفر کبھی ہمیں ہنساتا ہے، کبھی رلاتا ہے، ہر دن نئے موڑ پر لاتا ہے۔ اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے جو کچھ بھی ہے اپنی زندگیوں میں وقت نکالنا ہے، تاکہ ہمیشہ کی زندگی خوشحال گزرے۔ ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ جسم کی بیماری
موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، مگر دل اور روح کی جو بیماری ہے موت کے بعد بھی عذاب کی صورت میں باقی رہے گی۔ اگر ہم جسمانی بیماری میں مبتلا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوری ڈاکٹر کے پاس جاتے، اپنا علاج کرواتے۔ تو یہ آخرت کی بیماری کا علاج اور دل کا علاج، ہماری روح کا علاج کہاں پر ہے؟ قرآن اور حدیث میں ہے۔ اور اسی لیے ہمیں قرآن کو اور حدیث کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی روح کا علاج کر سکیں، اور دل کی پاکیزگی کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہمیں ان منافقوں کے دوستی سے اور رشتہ داروں سے محفوظ رکھ، جو بظاہر محبت سے پیش آتے لیکن دلوں میں کبھی ختم نہ ہونے والی عداوتیں، بغض رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو نہیں جانتے، ان کے دھوکے میں ہم آسانی کے ساتھ آ سکتے۔ تو ہم ان سے بچنے کے لیے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر سکتے۔ یعنی ہر انسان کی زندگی ایک کتاب ہے، پیدائش سے لے کر موت، درمیانی جو بھی صفحات ہیں وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلینک رکھے ہیں، اس میں جو آپ پسند کرتے وہ لکھ سکتے، مگر ایسا کچھ نہ لکھیے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دکھاتے ہوئے شرمندہ ہونا پڑے۔ اس لیے ہمیں اپنی عبادتوں میں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے معاملات میں خلوص، عاجزی و انکساری کو اپنانا چاہیے۔ پھر دیکھیں گے کہ رب العالمین ہمیں کتنی خوشیاں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دیں گا، اور ہمارے غم آسانی کے ساتھ ختم کر دیے جائیں گے، اور تمام تر غم مشکلات بھول جائیں گے، اور شکر اللہ کا ادا کرتے رہیں گے۔ ہم تو اللہ کی ابدی نعمتیں پائیں گے۔ جو تم کہو یا کرو، کبھی بھی لوگوں کو رضا چاہنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم لوگوں کو راضی کر بھی لیں گے تو وہ صرف تمہارے لیے کیا کہیں گے؟ شکریہ ادا کریں گے۔ کل اگر ہم ان کے تعریف نہیں کریں گے یا ان کو راضی نہیں کر سکیں گے تو وہ صرف تمہاری برائیں کرنے لگیں گے۔ لہٰذا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدمی سے عمل کرتے رہنا چاہیے، چاہے ساری دنیا تمہاری دشمن بھی بن جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ان کی شر سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جس اللہ کو ناراض کر کے اگر آپ دنیا کو ساری راضی بھی کر بھی لیں گے تو یہ آپ کو آخرت میں مکھی کے پر کی برابر بھی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تو عقل مند وہی ہے جو دنیا راضی ہو یا نہ ہو، دنیا کے لوگ چاہے ناراض ہو جائے، چاہے دوست، احباب، رشتہ دار، خاندان والے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہمارا اول مقصد ہونا چاہیے۔ دنیا میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ جنت کی نعمتیں اور راحتوں کے بدلے جہنم کا عذاب خرید رہے ہیں۔ ہماری تمام دنیا کی ڈگریاں کیا یہ ہمیں منکر نکیر کے عذاب سے بچا سکیں گی؟ ہمارا مال جو دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے، ہماری جوانی جو مٹی کے نظر ہو جائے گی، ہمارے ماں باپ، اولادیں، روز محشر میں کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، یہ سب ہم سے دور بھاگیں گے۔ چند دن کی خوشی کے لیے، دل کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی نفس کی لذتوں کو پورا کرنے کے لیے کیا ہم جنت کو کھو سکتے؟ ہم کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اندھے بہروں گونگوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ یہ سوچئے، ایسی کون سی نعمت دنیا کی ہے جو ہمارے خبر میں کام آئے گی؟ آخر کون سی چیز جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کی نافرمانی پر مجبور ہو رہے ہیں؟ اگر ان باتوں پر آپ غور و فکر کریں گے تو اس پر قرآن اور حدیث پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ لوگوں کی پرواہ ہرگز نہ کرے، بلکہ اپنا کردار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر سے بہترین ہونا چاہیے، وہ بنانے کی کوشش کریے۔ یعنی پل صراط پہ سے ہمیں گزرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ وہ ایک اندھیرا ہے، اندھیرے پہ گزرنا ہے، وہ بھی جہنم پہ رکھی گئی ہے پل صراط، اور اس پہ گزرنے کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ اعمال۔ جس کسی کے اعمال نیک ہوں گے، جتنے زیادہ ان کے اعمال نیک ہوں گے اتنی زیادہ ان کو پل صراط پر گزرنے کے لیے نور عطا کیا جائے گا، اور یہ نور ہمیں وہاں سے نہیں ملنے والا ہے، اس کو ہم دنیا سے ہی نیکیاں کر کے ساتھ لے کر جانا ہے۔ اچھے اعمال کی صورت میں نور ہوگا اور گناہوں کی صورت میں اندھیرا۔ یہ اختیار تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دے چکا ہے۔ ہر گناہ کی معافی توبہ کرنے سے دنیا میں ملے گی، لیکن آخرت میں صرف اور صرف جزا ہوگی یا پھر سزا۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا آخرت کے لیے جمع کر رہے ہیں، نیکیاں جمع کر رہے ہیں یا برائیاں۔ اور ایک علامت بتا دوں میں، نماز فجر اور عشاء، یہ دونوں نمازیں منافقوں پر بار گزرتی ہے۔ جو فجر کی نماز کے وقت سوتا رہتا ہے تو وہ نفاق میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ ایسے ہی اگر اپنی عادت بنا لے تو نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں
اب نفاق مضبوط جگہ بنا لیتا ہے. تو ہمیں مومنوں کو کیا چاہیے؟ فجر اور عشاء کی نماز کے ساتھ غفلت نہیں برتنی چاہیے. اکثر لوگ ہم دعوتوں میں جانے کے لیے عشاء کی نماز کو ضائع کر دیتے. جب دعوتوں سے لیٹ نائٹ آتے تو فجر کی نماز میں اٹھنا نہیں ہوتا، تو ہم اس کو قضا کرنے کی عادت بنا لیتے، بس تو پڑھتے ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے. یعنی اب نفاق ہمارے دلوں پر چھا جاتا، مضبوط جگہ بنا لیتا، تو کوئی برائی ہمیں برائی نظر نہیں آتی. اور وہ برائی کو شیطان ہمارے دلوں میں کیا کرتا ہے؟ ڈال کے کوئی برائی ہمارے سامنے جب بھی آتی تو شیطان تمہارے دلوں میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تمہارے ایک کے کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تمہارے ایک کے رکنے سے یہ کام رکنے والا نہیں ہے، تمہاری بات کوئی نہیں سنے گا، لہٰذا تم خاموش رہو. تو ہم کیا کرتے؟ ہم کچھ بولیں گے تو ہمارے رشتہ دار، ہمارے بچے، ہمارے دوست ناراض ہو جائیں گے، ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں. ایکچولی وہ ہم اپنی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ شیطان کی وجہ سے ہوتے. اکثر وقت ہم کیا کرتے؟ اگر گناہ ہوتے ہوئے اپنے خاندان میں بیجا رسومات ہوتے ہوئے، برتھ ڈے پارٹیز ہوتے ہوئے، ہم لوگ کیا کرتے؟ چپ چاپ بیٹھ جاتے، جیسے ہم دیکھا ہی نہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح انسان برائیوں کو دیکھ کر بھی اسے برائی نہیں سمجھتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ نفاق کی وجہ سے ان کے دل جب سیاہ ہونے لگ جاتے ہیں. جب مومن کب گناہ کرتا ہے نا تو ایک ایک نقطہ پڑتے جاتا نا، جو اس کو اگر توبہ کر کے ساتھ ساتھ میں ہم نہیں دھونے سے وہ دل سیاہ ہو جاتا، وہ نفاق کی علامت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نفاق کی بیماری سے محفوظ رکھے اور ہمارے لیے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.